फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए. आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फराह. वेलकम बैक. ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद. सो आजकल फर्नीचर में भी बड़ा डिफरेंट सा ट्रेंड जो है वो हम देख रहे हैं. जैसे कहते हैं एंटीक टाइप की लुक्स और फिर चाक पेंट, ये बहुत ज़्यादा है जो कि ट्रेंड में हम देख रहे हैं. बहुत सारे लोग हैं जो कि इस पे काम कर रहे हैं और मेरी आज की मेहमान उनमें से एक है जो कि डिकोपाज आर्ट करती हैं और ये चाक पेंटिंग है, लकड़ी का काम करती हैं, फर्नीचर को डेकोर करती हैं. मेरे साथ है सबा तैयब. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सबा? वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल सही हूँ. मैं सही एक्सप्लेन कर रही हूँ? बिल्कुल आपने ठीक एक्सप्लेन किया. अच्छा, तो आप कैसे जुड़ी? फर्नीचर तो यूजुअली समझा जाता है कि मर्दों का काम है ना फर्नीचर मेकिंग. सो ज़्यादातर इसमें ये भी एक मेल डोमिनेटेड एरिया था. सो आप कैसे फिर इस तरफ? एक्चुअली ये मेल डोमिनेटेड एरिया था और मसला यही था कि एक ही जैसा फर्नीचर आया करता था. ठीक है, सो ये हम इस टाइप का कॉन्सेप्ट लेकर आए कि हम जो फर्नीचर बनाए उसमें थोड़ी सी जो है ना एक्सक्लूसिविटी हो. यानी कि आप वही चीज़ें देखेंगे कि हर किसी के घर में वो उसी थीम के सोफ़े होते हैं, उसी थीम की टेबल्स होती हैं हम सबके घरों में. सो वी केम अप विद द आइडिया कि क्यों ना कुछ डिफरेंट किया जाए. सो हम कोरा वुड लेते हैं, ठीक है, जिसको बिल्कुल प्लेन वुड कहते हैं, और MDF और एनीथिंग, and then we paint on it. कुछ को जो real wood होता है उसको हम naked रहने देते हैं, and then we paint on it, and then we apply some decoupage paper on it, and then we color around it. So उसकी एक बहुत exclusive सी look आ जाए. सही. So that's why. So ये कैसे शुरू हुआ? आपका ये जर्नी कैसे शुरू हुआ? एक्चुअली ये जर्नी जो है ना मेरे 2.5 साल से शुरू हुआ है. मुझे शौक बहुत था ये सब काम करने का. मेरे जो फादर है ना, वैसे तो ही इज़ एन IT एक्सपर्ट, बट उनको जो है ना बहुत ऐसी चीज़ों का शौक था, तो वो मैं उनको देखती रहती थी और फिर वो मुझे इतना फैसिनेट करता था ना. एंड स्पेशली ये जो वुड वर्क होता है, हैंड कार्विंग एंड ऑल दैट. सो आई जस्ट वांटेड टू डू इट. सो आई लर्नड इट, एंड देन उसके बाद फिर मैंने इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट की और फिर बनता चला गया. हर चीज़ बहुत अच्छी से बनती चली गई. और देन यू नो आई केम अप विद माई ओन थिंग्स. बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसमें अप्लाई होती हैं जो कि पाकिस्तान में मिलना मुश्किल था. सो आई केम अप विद माई ओन थिंग्स लाइक चॉक पेंट्स हो गए, राइस पेपर्स हो गए, चॉक पेंट, फर्नीचर वैक्स हो गई, स्टेनिंग वैक्सेस हो गई, जो कि हमारे मुल्क में उस तरह नहीं मिलती. ठीक है. और इनको यूज़ करना इंतहाई आसान है. और दूसरा ये कि ये लग के बहुत प्यारी लगती हैं. सही. अच्छा, अब पहले तो मुझे तो उसी वक्त समझ आएगी जब आप चीज़ों के ऊपर एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या है. आपके पास एक बड़ा प्यारा सा आपने टेबल रखा हुआ है. जी. ये मेरा ख्याल है वुड का इसका टॉप है. जी. और नीचे आपने इसको एक इसका स्टैंड दिया हुआ है. इसका स्टैंड मेटल का है. जी. स्टैंड मेटल का है. जी. ठीक है. और ये इंस्पिरेशन है कोई, या ये आपको जहन में? बस ये जहन में आ गई ये चीज़. एक्चुअली ये जो हमारा इसके ऊपर जो चीज़ें लगाई हुई हैं ना, ये बहुत सारा तो हैंड पेंट है, लेकिन इस पे जो ये फूल वगैरह बने हुए हैं, ये है हमारा राइस पेपर. सो ये बहुत पतला सा पेपर होता है, एंड इट्स अ कोर्स पेपर, और वो वुड पे ऐसे चिपक जाता है और उसके बाद फिर इट इज़ परमानेंट ना. सो आई केम अप विद दिस. दिमाग में बस चीज़ आई, क्रिएट की मैंने डिजिटली. हमारा कैमरा जो है ना वो कंफ्यूज हो रहा है. वो मेरे ख्याल है सामने वाले ट्रे को समझ रहे हैं कि हम उसकी बात कर रहे हैं. ओके, टॉकिंग अबाउट द टेबल. यस, वी आर तो टॉकिंग अबाउट द ट्रे. हम इस टेबल टॉप की बात कर रहे हैं कि जो हमारे साथ पड़ा हुआ है. जी. तो इसके ऊपर आपने फिर ये राइस पेपर अप्लाई किया? राइस पेपर भी अप्लाई किया, बाकी सब खुद पेंट किया है. and then I applied some waxes and made it waterproof so that अगर इस पे कुछ चाय रखें, खाना रखें, so it's like आप बिल्कुल रख सकते हैं and you know आप बेफिक्र होकर रख सकते हैं, then you can wash it off as well. So it is that much waterproof. और ड्यूरेबल है? बिल्कुल ड्यूरेबल है. मतलब एक जो प्रॉब्लम जो फर्नीचर की जब बात होती है ना, तो उसकी सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मेरा ख्याल है वो उसकी ड्यूरेबिलिटी है कि वो जितना पायदार होगा उतना ही वो अच्छा समझा जाएगा. तो आप समझती हैं कि ये डिकोपाज के साथ जो भी फर्नीचर के ऊपर आप कर रहे हैं ये सब पायदार है? देखिए, अगर तो आपने प्रॉपरली काम किया हुआ है इस पे एंड यू नो द प्रॉपर टेक्निक्स, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर बिल्कुल पायदार काम है. और प्लस इसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए 24 to 48 आवर्स का जो प्रोसेस होता है उसे जब हम गुजारते हैं तो ऑब्वियसली चीज़ इतनी वाटरप्रूफ होती है कि आप वो रख सकें. अनलेस एंड अनटिल यू जस्ट टेक सम स्टील और आयरन बार्स एंड यू जस्ट स्टार्ट स्क्रैचिंग इट, तो उसके अलावा जो है ना इट्स टोटली. अच्छा, ये कितना ट्रेंड है
یہ ان تمام چیزوں کا؟ دیکھیں پاکستان میں نا 5 سال سے یہ کام ہو رہا تھا، لیکن اب جو بالکل سامنے آیا نا وہ پچھلے 2 سال سے. بہت ساری فرنیچر آرٹسٹ ہیں جو کہ یہ کام کر رہی ہیں اور بہت پیارا کر رہی ہیں، اور ہماری جو کمیونٹی بنی ہوئی ہے، اف یو وانٹ ٹو ایکسپلور اٹ جسٹ ڈو گو فار اٹ، کیونکہ اتنا پیارا وہ فرنیچر لے کر آئی ہیں. ٹیبلز ہو گئی، ٹیبل رائزرز ہو گئے، ایون دا سوفاز اینڈ بیڈز ایز ویل. سو وہ ایسے ہوں گے جو کہ آپ کو کسی کے گھر میں نظر نہیں آئیں گے، اینڈ دے آر ہینڈ پینٹڈ رائٹ. تو اس کی ایک ایکسکلوسیوٹی اور اس کی بات کچھ اور ہوتی ہے. بالکل صحیح. اچھا، سو اس ٹیبل کے علاوہ آپ نے یہ چھوٹے آئٹمز ہی کیے ہیں یا آپ نے بھی بڑے جیسے ہوتے ہیں جہیز سیٹ ٹائپ کی چیزیں جو ہیں آپ نے بھی اس پہ کام کیا؟ ایکچولی میرا جو زیادہ مین فوکس ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے ری ویمپنگ پہ. جو ہمارے پرانے فرنیچرز ہوتے ہیں، جو ہماری جو مدرز ہیں اور ہمارے ساس سسر ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں سیل آؤٹ کرنا ہے، اس سے ہماری ایموشنل افیلیشن بہت ہے. سو اس کو ہم بجائے اس کے، اور اس کی لکڑی بھی کتنی اچھی ہوتی ہے، سو بجائے اس کے کہ اس کو ہم ڈسکارڈ کریں، سو وی ری ویمپ اٹ نا، سارا اس کے اوپر سے پالش اینڈ کلر اتار کے اینڈ دین وی ری پینٹ اٹ اور سب کچھ اس کو واٹر پروف بنانا. تو میں نے یہ کام کیے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ، بلکہ میرا چینل بھی ہے. سو آئی جسٹ ری ویمپ دیم اینڈ آئی لیٹ دا پیپل نو دیٹ ہاؤ اٹ از ڈن. سو یہ سب چیزیں بھی جو ہے نا میں کرتی ہوں. اچھا صبا، ان تمام چیزوں کی ٹریننگ کیسے آپ نے حاصل کی اور کیسے آپ نے سیکھا؟ جی ایکچولی آن لائن جو ہے نا میں نے ایک بڑی مشہور باہر کی فرنیچر آرٹسٹ ہیں، بلکہ 2 ہیں جن سے میں نے ان کے یوٹیوب چینل سے سیکھا. پھر آبویسلی وہیں گھر بیٹھے آن لائن ان کے کورسز لیے، اور اس کے بعد پھر سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہینڈز آن پہ کیا آ رہا ہے. جتنا ہینڈز آن ہوتا جائے گا نا آپ کا، اتنا آپ کا جو ہے بہتری آتی جائے گی. پھر آپ کے کارپینٹرز وغیرہ بہت گائیڈ کرتے ہیں. ہمارے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں آدمی بہت زیادہ یعنی کہ کچھ بھی ان سے پوچھو وہ بڑا اچھے سے ایکسپلین کرتے ہیں. سو میرے آئی جسٹ ہائرڈ اے کارپینٹر، اس نے مجھے سب کام سکھایا، کارپینٹری سکھائی، اور اس میں جو ہے نا پھر میں کارپینٹنگ بھی کرتی ہوں اور پھر ساتھ ساتھ لگی رہتی ہوں. سو یہ چیز جو ہے نا اس میں بہت ضروری ہوتی ہے کہ کارپینٹری بھی آنی چاہیے، صرف یہ چیز نہیں ہوتی. بالکل جی. اچھا، تو گھر والوں کا کیا ریئیکشن یا ایکشن تھا آپ کی ساری پروگریس کے اوپر؟ دیکھیں جب یہی ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بزنس سٹارٹ کرنے لگتے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیسے بکے گا، اور تم نے کچھ سوچا ہے، اور ہاؤ آر یو پلاننگ اٹ. سب کے بہت سارے کویشچنز ہوتے ہیں. لیکن میں نے ان کویشچنس پہ دھیان نہیں دیا، اینڈ آئی سیڈ کہ مجھے اللہ پہ توکل ہے، میں ایک چیز سٹارٹ کرنے لگی ہوں، اللہ کا نام لیا اور بس سٹارٹ کر دیا میں نے. تو پھر اس کے بعد اب وہ حیران ہوتے ہیں کہ اتنا زیادہ ماشاء اللہ آگے ہو گیا ہے کہ میں نے اپنے اون پروڈکٹس بھی نکال لیے ہیں. تو وہ بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں، اور میں خود بھی حیران ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پہ جب آپ توکل کرتے ہیں تو کتنا آپ آگے جاتے ہیں. اور بزنس تو ہے ہی اللہ پہ توکل کا نام. ایز اے مسلم ہم لوگ اگر یہ سوچیں تو سب سے زیادہ یہی ہے کہ توکل سے ہی بزنسز جو ہے نا آگے بڑھتے ہیں. بالکل. اچھا، تو جب آپ یہ شروع کر رہی تھیں تو آپ کو اندازہ تھا کہ آپ یہ سب کچھ کر لیں گی، یا تھوڑا شک وقت تھا کہ پتہ نہیں دیکھتے ہیں لیٹس سی؟ ایکچولی آئی ایم اے کائنڈ آف اے پرسن کہ ہو گوز ود دا فلو. تو مجھے لگا کہ مجھے یہ سب کرنا چاہیے، اور میں کرتی چلی گئی، چیزیں اور آسان ہوتی گئیں، اور مجھے یعنی کہ ایک فوکس پوائنٹ ملتا رہا اور اس پہ میں بڑھتی چلی گئی. تو بس یہ ہوتا چلا گیا سارا کام. صحیح. انسپریشن آپ کی جو ہے وہ کہاں سے آئی تھی اور کیسے آئی تھی؟ یہ آئیڈیا، یہ تھاٹ ہی کیسے آیا کہ اچھا چلو یہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں ہم لوگ جب یوٹیوب پہ دیکھتے تھے کہ نیا فرنیچر، کوئی ڈفرینٹ قسم کا فرنیچر ہو، تو ہم باہر کی ویڈیوز دیکھتے تھے. جو ڈیکوپاج اور ری ویمپ آرٹسٹ ہوتے تھے نا، وہ اپنے باہر کے ملکوں میں آپ کو پتہ نہیں فرنیچر وغیرہ کتنا ایکسپینسو ہوتا ہے، اور تو وہ پرانے فرنیچرز اٹھا کے اس کو ری ویمپ کیا کرتے تھے، اور اس کی جو لک نکلتی تھی اٹ واز لائک واو. سو اس لک کے ساتھ جو ہے نا پھر میں نے سوچا وائی ناٹ ڈو دس ان پاکستان ایز ویل. سو ہمارے یہاں تو اس ٹائپ کی پرابلمز نہیں ہے. فرنیچر ہمیں بہت اچھے سے مل جاتا ہے، کورا فرنیچر بھی مل جاتا ہے. یو ہیو ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان پاکستان. سو آپ وہ چیزیں لے سکتے ہو. جو چیزیں نہیں ملی وہ ہم نے پھر باہر سے را مٹیریل امپورٹ کیا، کیونکہ یہاں پہ وہ چیزیں بنتی نہیں تھیں، اور پھر وہ امپورٹ کر کے اس کے اوپر اپنی ڈیزائننگ کر کے، اور پھر ہم بس اپنا پھر یہ فرنیچر پیس. تو اب کیسے آپ کمپیئر کرتی ہو جو کام پاکستان میں ہو رہا ہے اور جو کام آپ ویڈیوز دیکھا کرتی تھیں؟ اٹ از وے مچ بیٹر، کیونکہ باہر کے ملکوں میں نا لمیٹڈ تھیمز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ونٹیج تھیمز ہو گئیں، ان کی فلورل ہوگی، ان کی برڈز والی تھیمز ہو گئیں.
پاکستان میں نا بہت زیادہ صوفی پہ بھی بہت صوفی تھیم اور وہ جو شعر و شاعری والی تھیم ہے وہ بھی بہت آ گئی ہے. اسپیشلی ہماری جو کیلیگرافی والی تھیم ہے وہ بہت پسند کی جاتی ہے. تو پاکستان میں نا بہت تھیمز ہیں اینڈ وی آر ورکنگ آن دا مغل تھیم ایز ویل. جتنی بھی ہماری انڈو پاک سب کانٹیننٹ والی تھیمز ہیں ہم اس پہ بھی کام کریں, ایرانین تھیمز پہ بھی. تو اب آپ دیکھیں اگر تو اس پہ اگر غور کریں, نظر ڈالیں, لوگ اگر سرچ آؤٹ کریں تو اتنا پیارا کام ہے کہ وہ آپ کو ریگولر آپ کو جو ہے نا نارمل مارکیٹس میں نہیں ملے گا. صحیح. تو پھر اب اگر یہ آپ کے خیال میں سارا کچھ تو ڈیکوپاج اور اس میں اچھا نہیں لگے گا, یہ تو ہمیشہ ایک آپ کا جیسے کہنا چاہیے مین آئٹم جو ہے وہ اس میں ہو اور باقی آپ اس کو ایلیبریٹ کریں. جیسے میں نے آپ سے پہلے پوچھا تھا کہ جہیز بہیز کی جب چیزیں بن رہی ہوتی ہیں تو اب اس میں بھی لوگوں کا انٹرسٹ اس طرف ہے اور وہ آتے ہیں اور وہ کرتے ہیں یہ سارا. بالکل کرتے ہیں, بلکہ سب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ فرنیچر پیس چوز کیا تو ہم انہیں یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے نا رف رہنے دیں اینڈ لیٹ اس پینٹ آن اٹ اینڈ لیٹ اس میک اٹ واٹر پروف. تو بالکل ایسا بھی ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو کہ بیڈس پہ بھی کام کر رہے ہیں. بیڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ یو نیڈ اے پراپر اسپیس اینڈ پراپر ورک شاپ جو کہ عورتوں کے لیے نا وہ اس طرح فیزیبل نہیں ہوتا, کیونکہ ہم ایک بہت بڑی جو ورک شاپ ہے اور بہت بڑی جو اسپیس ہے وہ آبویسلی آپ کو مین جگہ پہ نہیں ملتی نا, وہ آپ کو کسی تھوڑی سی سبربز میں جانا پڑتا ہے اس کے لیے. تو اس کے لیے جو ہے نا اس لیے بہت زیادہ بڑے اسکیل پہ ابھی ہم یہ کام نہیں کر رہے, بٹ انشاءاللہ ان دا کمنگ ایئرز وی ول بی ڈوئنگ دس. اور کیسا لے رہی ہے اس کو فرنیچر انڈسٹری جو ہے اور مارکیٹ جو ہے, وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آلریڈی جو کام کر رہے ہیں اس میں, وہ کیسے لے رہے ہیں؟ وہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے, اسپیشلی جو لوگ فرنیچر بناتے ہیں ان کو پتہ چل رہا ہے جو کمرشل لیول پہ بناتے تھے نا, اینڈ دے آر ایکچولی ایڈنگ دوز تھنگس. وہ پوچھتے بھی ہیں یہ کہاں سے ملتا ہے, ہم لوگ اس کو کیسے کر سکتے ہیں. پھر وہ ظاہری بات ہے وہ پھر اپنی مارکیٹ سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے چیزیں لے آتے ہیں اور وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. زیادہ تر ہینڈ پینٹ کروا دیتے ہیں, تو ہینڈ پینٹنگ بھی بڑی پیاری لگتی ہے اس کے اوپر. تو فرنیچر مارکیٹ میں بیسکلی ایک ہوتی ہے چیز جو ہم مولڈس کے ساتھ کام کرتے ہیں, موٹیوز کے ساتھ. موٹیوز اب آ گئے ہیں مارکیٹ میں جو ریگولر آپ کو نا بیڈس پہ اور باقی الماریوں پہ لگے ہوئے ملتے ہیں. سو کارونگز والے موٹیوز, یو ڈونٹ نیڈ ٹو کارو اینی تھنگ آن اٹ, اٹس جسٹ آلریڈی کاروڈ سلیکان موٹیوز. وہ بہت زیادہ آ گئے ہیں, تو وہ بہت زیادہ یوز ہو رہے ہیں. اچھا آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے ایک خوبصورت ملک جہاں پہ بہت اچھی لکڑی مطلب شیشم کی جو ہے وہ لکڑی پائی جاتی تھی, اب ناپید ہوتی جا رہی ہے کیونکہ وہی پرانی جن لوگوں کے پاس ہیں وہی ہے. نیا تو ہمارے یہاں پہ شیشم ہے ہی نہیں, ٹالی جو ہے از گون فرام پنجاب, اب نہیں ملتی. تو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں یہ جو چینجز آ رہی ہیں کہ ہمارے یہاں پھر یہ جو ووڈ کے فرنیچر کا ایک فیوچر ہے وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں جو ریئل ووڈ ہوتا ہے نا وہ تو آبویسلی ایک مہنگی چیز ہے, وہ ایک کاسٹلی چیز ہے کیونکہ وہ ریئل ووڈ پہ بنا ہوتا ہے اور اس کا جو ہے نا اس کو افورڈ کرنا ہر کسی کے لیے پاسبل نہیں ہوتا. سو واٹ وی ڈیکوپاج آرٹسٹ ڈو از دیٹ وی موسٹلی گو فار دا MDF ووڈ اور اس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تاکہ جو جن کو پراپر ووڈن فرنیچر کا بہت زیادہ شوق ہے, کچھ لوگوں کے مائنڈ بھی چینج ہو گئے, وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں وہ پرانی لکڑی والا کام نہیں چاہیے, حالانکہ وہ ہے بہت خوبصورت, بٹ وہی والی بات ہے کہ کاسٹلی ہوتا ہے. تو دیٹس وائی وی کیم اپ ود دس کہ ہم MDF کی ووڈ زیادہ یوز کرتے ہیں اس میں, اس والے آرٹ میں. لیکن اگر نارمل ووڈ ہوتی ہے تو وی ٹرائی ٹو انہینس دیٹ ووڈ, ساتھ میں تھوڑا ڈیکوپاج کر لیا, باقی ووڈ جو ہے نا نارمل ووڈ رہنے دی, کیونکہ جو ووڈ کی خوبصورتی ہے نا وہ ووڈ کی جو اس کی گرینز ہیں, جو اس کی لک ہے. یعنی آپ ہائر صوفیہ پہ بھی چلے جائیں نا, تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر ٹرکش اتنا تھاؤزنڈز آف ایئرز کی وہ اس کی وہ ہے ہسٹری, اور دروازہ کس کا بنا ہوا ہے؟ ٹالی کا, یعنی شیشم کی لکڑی کا بہت جائگنٹک دروازہ ہے. سو آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے کہ کتنی مضبوطی ہوگی اور کتنی ڈیوریبلٹی ہوگی کہ سنس تھاؤزنڈ آف ایئرس وہ دروازے جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور دے آر اسٹل دیئر اور ان کو کچھ نہیں ہوا. سو یہ تو اگر کوئی مینٹین کرے اور انڈرسٹینڈ کرے تو اس کا بالکل مینٹیننس بہت ضروری ہے, اسپیشلی جن کے پاس لکڑی ہوتی ہے, لکڑی کا فرنیچر ہے یا ہمارے ڈورز جیسے آپ کہہ رہی ہیں, ان کی مینٹیننس بہت زیادہ ضروری ہے. ایک دفعہ آپ 5 سے 10 سال میں اس کو ضرور آپ جو ہے نا ریویمپ کریں, اس کو جو ہے ریفربرش کریں, اس کا سب کچھ دوبارہ سے اس کو ریموو کر کے اس کے اوپر پالش وغیرہ کریں, تو بالکل چیزیں مینٹین رہیں گی اور وہ چیزیں ونٹیج میں آتی ہیں وہ خوبصورت لگتی ہیں, وہ ان کی بات ہی اور ہوتی ہے. بالکل صحیح. اچھا اب یہ کیا بنایا ہوا ہے اور اس پہ یہ جو چھوٹا سا تپائی ٹائپ کی چیز ہے نا چھوٹی, یہ کیا ہے؟
اچھا دس از اے ٹیبل رائزر. ہم بیسکلی ریسٹورینٹس میں جب جاتے ہیں نا تو آپ نے جب ہم پلیٹرز لیتے ہیں تو ہمارے پاس وہ لکڑی کا سا ٹیبل رائزر آ جاتا ہے اور اس کے اوپر ہم نے کھانا رکھا ہوتا ہے. سو بیسکلی یہ 2 پرپسز کے لیے یوز ہو سکتا ہے. آپ اسے ایز اے ڈیکوریشن بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس پہ آپ فوڈ بھی رکھ سکتے ہیں. یو کین پٹ دا بیئر فوڈ آن اٹ لائک پیسٹریز اور اینی تھنگ اور سیلڈ اور سم تھنگ اینڈ یو کین ایٹ فرام اٹ. لائک آپ اپنے مہمانوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں, اس پہ آپ کھانا بھی رکھ سکتے ہیں. یو کین سرو اینی تھنگ. اس کو ڈائننگ ٹیبل پہ بھی رکھا جا سکتا ہے اور ڈرائنگ روم میں ایز اے سجاوٹ کے لیے بھی رکھا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس پہ پینٹ کون سا کیا ہوا ہے؟ اچھا اس میں چاک پینٹ بھی کیا ہوا ہے اور اس میں میٹالک پینٹ بھی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دونوں پینٹس ہیں آپ نے خود کیا ہے؟ جی بالکل ٹھیک. اور کتنا ٹائم لگتا ہے یہ چاک پینٹ؟ اور چاک پینٹ کہاں ہوا ہوا ہے اور میٹالک کہاں ہوا؟ اچھا چاک پینٹ جو ہے نا اس کے اندر والی سائڈس پہ ہوا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور باہر جو ہے نا میٹالک پینٹ سارا ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک آئٹم جیسے آپ تیار کرتی ہیں تو کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کا؟ کیونکہ ہمارا ہاتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو ہمیں کوئی 3-1 گھنٹے لگتے ہیں, 3 سے 4 گھنٹے. ہم بہت زیادہ اگر ہم سلو کر کے سوچ کے بنائیں تب ہم بنا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کا جو واٹر پروف اس کو بنایا جاتا ہے وہ 24 to 48 آورز, اور پھر اس کا کیورنگ ٹائم, تاکہ جب کسی کے پاس یہ چیز جائے اور اس کے اوپر کھانا وانا رکھیں, جیسے لوگ رکھنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ نہیں بھی رکھنا چاہتے, تو وہ جو ہے نا خراب نہ ہو. تو اس کے لیے جو پروسیس ہے نا وہ ویٹنگ پروسیس تھوڑا سا لانگ ہے. بالکل صحیح. اچھا ٹیبل کے ساتھ آپ کا یہ ٹرے پڑا ہوا ہے؟ Yes, this is kind of a tray or a platter if you want to keep it on the dining table or anywhere. You can put perfumes on it or you can even put bare food on it کہ آپ اس کے اوپر رکھ کے بھی کھا سکتے ہو. بالکل ٹھیک ہے. اور اس پہ کیا آپ نے کیا ہوا ہے؟ یہ جو کام ہے یہ کیا ہے؟ اس کے اوپر زیادہ تر میٹالک ورک ہے اینڈ چاک پینٹڈ ورک ہے. اور یہ میٹالک ورک اینڈ چاک پینٹ ورک کا کمبینیشن زیادہ میں آپ کے کام میں دیکھ رہی ہوں. جی. اس کی کوئی آپ کا اسپیشلٹی ہے؟ اس کی اسپیشلٹی یہی ہے کہ ہم لوگ زیادہ تر نا چاک پینٹ یوز کرتے ہیں فرنیچر پہ. اٹ از ایزیئر ٹو بلینڈ, اٹ از ایزیئر ٹو یوز, پلس اس کو جو ہے نا لگانا آسان ہے, اور اس کی ایک کورس سی نا ایک افیکٹ ہوتا ہے. یہ بہت اسموتھ پینٹ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. فرنیچر پینٹس بہت قسم کے ہوتے ہیں. چاک پینٹڈ جو فرنیچر ہوتا ہے وہ تھوڑی کورس لک دیتا ہے آپ کو, ایک رف سی لک دے گا, تھوڑی سی اسٹروکس ویزیبل ہوں گے آپ کے, ٹھیک ہے. اس میں شیڈنگ کے ایلیمنٹس زیادہ ہوں گے, تو اس وجہ سے ہم لوگ یہ بالکل صحیح. اور ایک اور تپائی جو ہے یہ بھی پڑی ہوئی ہے, اس کو بھی یہ اس کی بات کریں آپ, رائٹ, دیٹ از اے کافی ٹیبل. جیسے ہماری نارمل کافی ٹیبلز ہوتی ہیں نا کہ جس پہ شیٹس لگی ہوتی ہیں, نارمل سا کوئی ڈیزائن ہوتا ہے, سو ہم نے اس کو چینج کرنے کے لیے دس از اے ووڈن کافی ٹیبل, اینڈ اس کے اوپر پورا ڈیکوپاج کا پیپر لگ کے, اور پھر اس کے اوپر اراؤنڈ اٹ وی ہیو پینٹڈ وتھ چاک پینٹس اینڈ یو نو میڈ اٹ واٹر پروف. بالکل صحیح. ہمارے یہاں لفظ بھی تبدیل ہو گئے نا. اب آپ کافی ٹیبل, یس اٹ از اے کافی ٹیبل یا کارنر ٹیبل یا سائڈ ٹیبل, مگر تپائی بھی کہتے تھے اس کو. تپائی ابھی بھی کہتے ہیں اس کو, کیونکہ دیکھیں موسٹلی جو ہماری پاکستانی عوام ہے وہ زیادہ اچھی اردو سمجھتی ہے, تو یہ تو ہم لوگوں نے کیونکہ ہم باہر سے یہ چیزیں کانسیپٹس لے کر آئے تو اس لیے میں یہ ورڈ زیادہ جو ہے نا اس کے اندر یوز کری ہوں, ورنہ بالکل آپ نے تپائی بالکل ٹھیک کہا ہے. تو یہ میز تپائی جو بھی آپ کہنا چاہیں, جو ایک چھوٹا ایک موویبل ٹیبل جیسے ہمارا ہوتا ہے. اینڈ دین ڈیزائننگ آف دس فرنیچر, یہ آپ دیکھتی ہیں کہیں سے اینڈ دین یو پک آئیڈیاز کہ کیسے کرنا ہے, کیا کرنا ہے, یا یو سیٹ اے نیو ڈیزائن کہ اچھا میرا پروڈکٹ کیسا ہوگا؟ موسٹلی وی سیٹ اے نیو ڈیزائن. ہم سوچتے ہیں, پھر اپنے کارپینٹرز جو ہوتے ہیں ہم ان کو دیتے ہیں, پھر وہ بناتے ہیں, اینڈ دین وی یو نو ڈو آور پینٹڈ آل پینٹڈ میجک آن اٹ. یو آر یوزنگ دا ورڈ وی, از دیر مور دین آپ کے علاوہ اور لوگ؟ Actually when I'm saying we, I'm representing all the furniture artists in Pakistan who are doing this decoupage work. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. I thought آپ کے ساتھ آپ کی ٹیم میں کوئی بہت سارے لوگ ہیں. میری ٹیم میں تو obviously میری تھوڑی امپلائیز ہوتے ہیں جو کہ ہم لوگ یہ کیا کہتے ہیں میرا تھوڑی سی ہیلپ کرتے ہیں, لائک میرے جو چیزیں ہیں سیٹنگ کرنے میں, اور جو بھی میرا ورک پلیس ہے اس کو مینٹین رکھنے میں, پیکنگ کرنے میں, یہ سب کچھ. تو وہ وی جو ہے اس کے لیے نہیں ہے, وی ہمارے یعنی پاکستانی کمیونٹی کی جو انڈسٹری کے لیے. ایگزیکٹلی. اچھا صاحب, ہاؤ ریوارڈنگ از دس ایز پروفیشن؟ کتنا کا آپ اس کو انجوائے کریے, کتنا اس میں پیسے ملتے ہیں آپ کو؟ ماشاء اللہ بہت ریوارڈنگ ہے یہ, ٹھیک ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے پاس جو چیزیں تھوڑی ایکسکلوسیو ہوں. تو ایک تو یہ چیز, دوسری چیز یہ کہ جب کام کرتے ہیں نا تو بہت مزہ آتا ہے. دس از لائک تھیراپی, رائٹ. سو آپ جب اٹ از سو تھیراپیوٹک کہ آپ اس کو یعنی کہ آپ مزہ بھی آتا ہے کام میں, پھر آپ کی کریٹیوٹی بھی بڑھتی جاتی ہے, اور آئیڈیاز آتے جاتے ہیں, اور ریوارڈنگ تو یہ آپ کے لیے ہے ہی, پلس فائنینشلی بڑا اچھا ہے کہ آپ اس کو گھر بیٹھے بھی اگر کچھ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو دے کین سیٹ اپ دیئر اون بزنس, دیئر اون برانڈ, اینڈ دے کین یو نو
اپنا ایک فرنیچر لائن نکال سکتے ہیں. تو اتنا سارے لوگ اگر ہو جائیں گے تو پھر کمپٹیشن بہت زیادہ نہیں ہو جائے گا؟ اور کتنا کمپٹیشن ابھی ہے؟ کمپٹیشن ابھی ہے, بہت زیادہ نہیں ہے, بٹ کمپٹیشن اس لیے اس طرح نہیں ہوگا کہ بیسکلی ہر آرٹسٹ اپنے مائنڈ کی چیز بناتا ہے, ہر چیز آپ کو دوسرے آرٹسٹ سے ڈفرینٹ ملے گی. بیسکلی پروسیس اور آپ کا وہ چیز سیم ہو سکتی ہے, آپ کی جو ٹیکنیکس ہیں, لیکن آپ کے دماغ میں کیا آ رہا ہے, آپ کی ڈیزائن کیا ہے, وہ سب کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوگا. بالکل صحیح. اچھا, آپ کی بیک پہ بھی ہم نے آپ کی بنائی ہوئی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈیکوریٹ کی ہیں, اینڈ آپ کی ہیلپ ہمیں چاہیے ہوگی اسے ایکسپلین کرنے میں. ایک تو مجھے فریم, وڈ فریم لگ رہا ہے, یہ فریم ہی ہے یا یہ کچھ اور؟ اچھا, دس از وکٹورین اسٹائل آف فریم. یہ خود ہی ہم لوگوں نے, میں نے بنایا ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے ایجپشین کینڈلز رکھی ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہو نا کہ وہ مصر کی جو پرانی جو دیواروں کے اوپر جو کینڈلز رکھی ہوتی تھیں, لگی ہوتی تھی, جس کے اوپر ہم وہ موم کی بتیاں رکھتے تھے, تو یہ وہ والی کینڈل اسٹینڈرز کے ساتھ کچھ ٹریز ہیں, اور اس کے ساتھ کچھ وہی وکٹورین ٹائپ آف میں نے تھوڑا سا آرٹ کیا ہوا ہے. دس از اے وال ہینگنگ. ٹھیک ہے. سو یہ چھوٹے آئٹمس جو ہیں وہ سارے اس میں, اگر یہی آپ صوفے پہ یا ڈائننگ ٹیبل پہ سے کرتے ہیں تو لوگ اس میں بھی انٹرسٹ لیتے ہیں یا ابھی تک چھوٹے پیسز تک؟ نہیں, ہم بڑا کام بھی کرتے ہیں. ڈائننگ ٹیبل پہ بھی کام کیا ہوا ہے, بیڈس پہ بھی جیسے میں نے کہا نا کام کیا ہوا ہے, تو ڈائننگ ٹیبل پہ بھی لوگ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. لیکن آبویسلی پھر اس کا کیورنگ ٹائم زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں اسے واٹر پروف بنانے میں جو ہے نا تھوڑا سا زیادہ ہمیں ٹائم ملتا ہے, لگتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم اس کو لائک پراپر کام کیا, ہم نے 2-3 دن میں کام ہو گیا, یا چلو 5 دن لگے کام ہو گیا, اس کو واٹر پروف بنانے کے لیے کم از کم بھی ہمیں 1 ہفتہ چاہیے, کیونکہ وہ بڑی چیز ہوتی ہے. جتنی بڑی چیز ہوگی اس پہ اتنا ہی ٹائم ہم نے لگانا ہے, اور اسپیشلی جو ڈائننگ ٹیبل ہوتی ہے اس کے لیے تو پھر کیئرفل رہنا پڑتا ہے. اچھا, ان چیزوں کا کچھ خاص کیئر ہے کہ جس سے ان کو مینیج کرنا ہے, یا نارمل جیسے ڈسٹ, ہمارا ایک بہت ڈسٹی ملک ہے, تو یہ کتنا پھر یہ چیزیں ان کے ساتھ ایڈجسٹ کرتی ہیں ہمارے کلائمیٹ کے ساتھ, اور انوائرمنٹل جو بھی ہماری گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, ہر وقت اے سی اگر آن نہیں ہے, کچھ کمرے ایسے ہیں جہاں پہ چیزیں پڑی ہیں اور وہاں ٹیمپریچر زیادہ ہے, تو کیا اس سے یہ پینٹ وغیرہ یہ چیزیں متاثر ہوتی؟ بالکل نہیں ہوتی, کیونکہ ہم لوگ جو ہے اس کو پراپر واٹر پروف بناتے ہیں. سو جب ہم اسے واٹر پروف بنا رہے ہیں تو اس کی صفائی ویسی ہی ہے جیسے آپ نارمل ٹیبلز کی اور نارمل اپنے گھر کی چیزوں کی کرتے ہو. ہاں, لیکن ایک ہمارا مسئلہ بڑا یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں اور ہم لوگوں کی فیملی گیدرنگز, اور کسی نے کچھ گرا دیا, کسی نے کچھ توڑ دیا, کسی نے وہ کیچپ والے ہاتھ لگا دیے, سو اس بہت آسان ہے اس کو صاف کرنا اگر پراپرلی واٹر پروف بنا ہوا ہے. تو اس پہ جب بھی کوئی ڈیکوپاج کی چیز لینے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیک کرنا ضروری ہے کہ وہ واٹر پروف ہے, وہ اس کی ڈیوریبلٹی کے لیے ہمیں پتہ چلے گا. رائٹلی. سو اب ہم بات کر رہے ہیں صبا سے. صبا ڈیکوپاج آرٹسٹ ہیں, آپ کے سامنے ان کا کام ڈسپلے پہ ہے, اور ڈسکشن ہماری جاری ہے, لیکن ٹائم فور بریک کے بعد پھر ملتے ہیں.